डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू मुस्तकबिल में ख़त्म होने वाले चंद पेशे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले मौजूद हुआ करती थी अब नहीं हैं, या उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। जैसे पहले हर मोहल्ले की गली की नुक्कड़ में पीसीओ हुआ करते थे, मगर अब नहीं हैं। पहले तकरीबन हर मुतवस्सत तबके के घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, अब बहुत कम हो गया है। पहले येलो पेजेस डायरेक्टरी हुआ करती थी, वो मोटी सारी, अब वो नज़र नहीं आती। पहले साइबर कैफ़े हुआ करते थे, अब वो ख़त्म होने की राह पर चल पड़े हैं। कभी ईद के मौका पर या यौम आज़ादी पर पोस्ट कार्ड्स और अंदरूनी मुल्क बड़ी मिकदार में खतूत भेजे जाते थे, अब इनका इस्तेमाल ना होने के बराबर रह गया है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो कल थीं लेकिन आज नहीं हैं, और इसी तरह आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी की तरक्की और मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कल नहीं होंगी। हम में से बहुत सारे मसनूई ज़हानत के मुतल्लक जानते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। यानी ये इंसानी ज़हानत का मुतबादल इंसान ने खुद ही डेवलप किया है। मिसाल के तौर पर जब आप फेसबुक पर कोई तस्वीर अपलोड करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद आपके दोस्तों के चेहरों को नुमायाँ कर देती है और इन्हें टैग करने का मशवरा देती है। ये मसनूई ज़हानत के बायस ही मुमकिन हुआ है। हमने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है उसकी कई वजूहात हैं। एक बड़ी वजह तो गुज़श्ता जनवरी इस साल के इब्तदा से पूरी दुनिया की मईशत कोरोना के बायस ज़वाल पज़ीर हुई है। लाखों करोड़ों इंसान बेरोज़गार हुए हैं। हमारे वतन अज़ीज़ में भी एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 70-80 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हुए हैं, और ये शरह अभी मज़ीद बढ़ेगी। इसमें कुछ तो हमारी हुकूमतों की नालायकियाँ और स्मार्ट लॉकडाउन जैसी हमाकतों के बायस हुआ है, और कुछ दुनिया के साहूकारों की प्लानिंग भी दिखाई देती है जिन्होंने इंसानों की फलाह व बहबूद वाली ज़िम्मेदारियों से हाथ उठा लिया हुआ है। खुदा न खास्ता कोरोना जैसी वबा साल 6 महीने बाद दोबारा आ गई तो ये बेरोज़गारी वाला सफ़र बहुत तेज़ी से आएगा। यानी कि ये बहुत तेज़ी से अपनी मंजिलें तय करता हुआ फिर से वारद हो जाएगा। इसलिए मुस्तकबिल के ख़तरात को अभी से भांप लिया जाए और ख़ुद को नए ख़तरात या आने वाले ख़तरात से निपटने के लिए तैयार किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जवान हैं या किसी भी एज के हैं, जो काम करने की एज हमारे यहाँ है, और अपने कैरियर की तश्कील में मसरूफ़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ज़रूर सुनें और इसके मुताबिक अपनी तालीम, कैरियर और मुस्तकबिल का लाएअमल तय करें। हम यहाँ 10 ऐसी नौकरियों या पेशों का ज़िक्र करेंगे जिनका मुस्तकबिल ख़तरे में है, ताकि ऐसे हज़रात जो इन पेशों से वाबस्ता हैं वो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपना मुतबादल रोज़गार तलाश कर लें या फिर ख़ुद को नए माहौल के मुताबिक डाल लें, क्योंकि जब तक वतन अज़ीज़ में नाइंसाफ़ी और अदम मुसावात पर मबनी निज़ाम मौजूद है और इसके कायम रहने के भी बहुत सारे इम्कानात हैं, आवाम बेचारी इसी तरह बेहाल ज़िंदगी गुजारती रहेगी। तो आइए इन पेशों से मुतल्लक बात करें जिनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। पहला, ड्राइवर। ड्राइवर चाहे कार का हो, बस का या ट्रक का, इसकी जगह मसनूई ज़हानत ले लेगी।
ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک کاریں فروخت کر رہی ہے جو خود کار طریقے سے چلتی ہیں، اور آنے والے سالوں میں یہ ٹیکنالوجی اتنی عام ہو جائے گی کہ بسوں اور ٹرکوں میں بھی اس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے، اولا، اوبر سمیت تمام کمپنیاں مہنگے اور جلدی تھک جانے والے ڈرائیوروں کی بجائے کبھی نہ تھکنے والی خود کاروں، ٹرکوں اور بسوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ نیز جو لوگ اپنے ذاتی ڈرائیور رکھتے ہیں اور انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، وہ بھی ایسی ہی گاڑیوں کو ترجیح دیں گے۔ جرمنی پہلے ہی ایسی گاڑیوں کو ترجیح دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو چکا ہے، اور دنیا کے تمام بڑے آٹو موبائل بنانے والے بھی ایسی برقی گاڑیاں بنانے میں تحقیق کر رہے ہیں جو بغیر کسی مداخلت کے کمپیوٹر کی منطق اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ چلائی جا سکیں گی۔ تو ڈرائیور حضرات، میرے بھائی، جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں وہ ابھی سے، اگر وہ جوان ہیں، 20، 25، 30 سال کی عمر کے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ آئندہ 10-15 سالوں میں آنے والی بے روزگاری کو ابھی سے بھانپ لیں۔ ہمارا دوسرا پیشہ جو جلد ہی ختم ہونے والا ہے وہ ہے ڈلیوری بوائے۔ آپ نے اکثر پیزا ہٹس یا مختلف قسم کے پیزے، جیسے فوڈ پانڈا ٹائپ جو چیزیں آج کل نکلی ہوئی ہیں، یہ وقت دور نہیں جب آپ اپنے گیٹ یا دروازے کی بجائے آسمان پر اپنی آن لائن آرڈر کی ترسیل کو دیکھیں گے۔ چند ماہ پہلے تو یہ ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں یہ وقوع ہوا ہے۔ وقوع میں نے اس لیے کہا ہے کہ بہرحال ہم خود کو ہندوستان سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں دنیا کا پہلا چائے کا ڈرون ڈلیوری لے کے گیا ہے۔ ہم ڈرون سے پیزا کی فراہمی کی خبریں پہلے ہی سن چکے ہوئے ہیں۔ ایمیزون نے اپنی پہلی ڈرون ڈلیوری دسمبر 2016 میں کی تھی۔ ڈرون مستقبل قریب میں یہ خدمات ڈلیوری بوائز کی بجائے فراہم کریں گے، اور ایسے لاکھوں خواتین و حضرات جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کے مالکان ان کی جگہ پر کچھ ہزاروں یعنی کہ چند ہزاروں ڈرون آپریٹرز بھرتی کریں گے، اور یہ کام کرنے والے یعنی کہ جو یہ کام کر رہے ہیں بے روزگار ہو جائیں گے۔ میری اس بات کو آپ سنجیدگی سے اس لیے لیں کہ کورونا کی وبا سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں، لیکن آج ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو یکسر تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تیسرا پیشہ جس کے متعلق ہمیں تشویش ہے کہ یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، وہ ہے بینک کی نوکری۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج کل بینک کا وزٹ کرتے ہیں؟ شاید مہینوں یا سال میں ایک آدھ بار۔ موبائل اپلیکیشنز نے آپ کے ہاتھ میں بینک کو دے دیا ہے۔ آپ کو پیسہ بھیجنا ہے، چیک بک آرڈر کرنی ہے، قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ یہ تمام کام اپنے موبائل پر سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب تو آپ کو اکاؤنٹ کھولنے اور رقم جمع کروانے کے لیے بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ موبائل پر اکاؤنٹ کھولیں اور ATM میں رقم جمع کروا دیں۔ ایسی صورتحال میں بینکوں کو مستقبل میں زیادہ ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ جوان ہیں اور بینک کی نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ابھی سے ہوشیار ہو جائیں۔ ہمارا چوتھا پیشہ جو ہے وہ ٹریول ایجنسی کا ہے، ٹریول ایجنٹ کا ہے۔ آپ نے آج کل آن لائن بکنگ یا میک اے ٹرپ جیسی یا booking.com جیسی کمپنیوں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ اس میدان میں یہ کمپنیاں بہت بڑی مارکیٹنگ کو کیپچر کیے ہوئے ہیں۔
یعنی ٹریول ایجنٹوں کی جگہ اب یہ آن لائن بکنگ والی کمپنیوں نے لینا شروع کر دی ہے، اور لاکھوں افراد ان ویب سائٹس پر ہوٹلوں کی بکنگ کروا رہے ہیں، گاڑیوں کی بکنگ، یہ ہمارے ہاں تو اوبر اور کریم آپ نے دیکھ چکے ہیں۔ آپ ٹرین اور فلائٹ بکنگ کے لیے بھی کسی پر انحصار آپ کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی مستقبل قریب میں روایتی ٹریول ایجنٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارا 5واں پیشہ ذاتی معاونین کا ہے، جسے ہم پرسنل اسسٹنٹس، پرائیویٹ سیکٹری وغیرہ کہتے ہیں۔ آپ کے آفس میں اگر آپ آفیسر رینک کے ہیں یا آپ لوور کیڈر کے ہیں تو آپ نے اکثر اللہ رکھا اللہ دیتا، کرمو بابا، رامو کاکا، یہ گھروں کے ملازمین کے علاوہ دفتروں میں بھی ان کے نام ہم نے رکھے ہوتے ہیں، جیسے ناموں کے ذاتی معاونین چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خاص قسم کی ذہنیت اور خاص قسم کی وہ کاپی پینسل ہے شارٹ ہینڈ والی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں، لیکن وہ دن زیادہ دور نہیں لگتے جب ان کی جگہ صوتی معاونین لے لیں گے۔ ایپل، مائکروسافٹ، ایمیزون اور گوگل اسسٹنٹ ہماری یہ کمی پوری کر دیں گے، یعنی کہ ان کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کہنا ہے بھائی میری دانتوں کے ڈینٹسٹ کو بکنگ کرا دو، میرے بال کٹوانے کے لیے باربر کو کہہ دو، یا کسی بھی ملاقات کی تقرری کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد بھٹی سے ملاقات کرنی ہے، وہ 5 بجے آئیں گے، تو انہیں آپ نے 4 بجے کہہ دینا ہے کہ سر آپ کی ملاقات 5 بجے ہے۔ یعنی مستقبل قریب میں ایسی بہت ساری چیزیں جو کوئی پی اے کرتا تھا یا جو ہمیں خود کرنا ہوتی تھی، ہم صوتی معاونین سے ان کی مدد لیں گے۔ ہمارا 6واں پیشہ ہے فوجی۔ ایک وقت تھا جب افرادی قوت جنگ جیتنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی، جس کے پاس زیادہ فوجی ہوتے تھے، زیادہ افرادی قوت ہوتی تھی، وہ جنگ جیت جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور مستقبل میں لڑائیاں کمرے میں بیٹھ کر لڑی جائیں گی۔ بہنوں اور براؤ، ٹیکنالوجی سب سے پہلے مسلح افواج میں دستک دیتی ہے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد کا سہرا امریکی محکمہ دفاع کو جاتا ہے، اور آج ایسی تحقیق کی جا رہی ہے جہاں روبوٹ فوجیوں کی جگہ جنگ کے میدانوں میں لڑیں گے، شاید آئرن مین کی طرح، اور پائلٹوں کی بجائے سافٹ ویئر طیارے اڑائیں گے۔ ہمارا 7واں پیشہ جو مستقبل قریب میں ختم ہونے والا ہے وہ ٹیلی مارکیٹر کا ہے، یعنی وہ افراد جو فون پر کال کر کے آپ کو کچھ فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کردار بھی زیادہ دن نہیں چلے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ فیس بک، گوگل جیسی کمپنیاں آپ کی آن لائن سرگرمیوں کو کوکیز اور ان کے الگورتھم کے ذریعے قریب سے دیکھتی ہیں، جو آپ کو صارفین کے ایک خاص زمرے میں ڈال دیتی ہیں۔ یعنی کہ آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، وہ یہ گوگل اور یہ دوسری جو ایپس ہیں یہ آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان اعداد و شمار کی مدد سے کمپنیاں اب آن لائن اور ویڈیو مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے امکانات کو زیادہ بہتر اور درست طریقے سے راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ہمارا 8واں پیشہ سافٹ ویئر ٹیسٹر کا ہے۔ سافٹ ویئر کی جانچ کرنے والے کی ملازمت کو بھی خطرہ ہے۔ مشین لرننگ یعنی مصنوعی ذہانت کی جو ایک شاخ ہے کی مدد سے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کو انسان سے چھین لیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ ہم ایسی صورتحال کی طرف گامزن ہیں جہاں مشینیں خود جانچ کے نتائج لکھ کر اور ان پر عمل درآمد کروا رہی ہوں گی۔ ممکن ہے اس میں کچھ وقت لگ جائے اور دستی جانچ کرنے والوں کی مانگ پوری طرح ختم نہ ہو پائے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر ہونے والا ہے۔ ہمارا 9واں پیشہ جو مستقبل قریب میں ختم ہونے کے امکان ٹرینر اور اساتذہ۔
جو کام بھی بار بار کیا جاتا ہے، جیسے کلاس روم میں استاد کا ہر سیمسٹر میں ایک ہی سبق کو پڑھانا یا طالب علموں کا پڑھنا، اس کی جگہ ایک ہی بار پورے کورس کو آن لائن لیکچر تیار کر کے انسانی مداخلت کو بڑی حد تک کم کیا جائے گا۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ تجربہ انشورنس اور فائنانس انڈسٹری میں ٹرینرز کے کردار کو کم کرنے میں دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اسکولوں میں اسمارٹ کلاسز اور بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نے اساتذہ کی اہمیت کو بہت حد تک متاثر کیا ہے، اور یہ آپ نے کرونا میں آن لائن کورسز یا کلاسز یا امتحانات کے ذریعے اس کا ٹیسٹ کر لیا ہے۔ مستقبل میں کون جانتا ہے کہ نیچرل لینگویج پروگرامنگ کی وجہ سے اساتذہ کی بجائے وہ ورچوئل استاد سکھائیں گے، یا شاید بچے کمپیوٹر کی مدد سے میتھس کے لیکچر سنیں گے اور آن لائن امتحانات دیا کریں گے۔ صرف آپ کی معلومات کے لیے آج کی تاریخ میں جاپان اور کوریا میں روبوٹ بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں، یعنی کہ یہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا 10واں اور آخری پیشہ جو بہت جلد ختم ہو جائے گا وہ ہے فیکٹری اور تعمیراتی کارکن، یعنی جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں اور جو کنسٹرکشن کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے 3D پرنٹنگ مشین کے بارے میں نہیں سنا؟ اس مشین میں 3 جہتی پرنٹنگ کی جاتی ہے، 3D جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک پرنٹر کسی کرکٹ بیٹ کی تصویر کاغذ پر نہیں کھینچتا، بلکہ اس کی بجائے حقیقی کرکٹ بیٹ کو بناتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ایسے پرنٹرز سے گھر تک بنائے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی نفیس مشینوں نے انسانی مشقت کے کردار کو بہت حد تک کم کر دیا ہے۔ ہمارے جیسے کم ترقی یافتہ ملکوں میں جب گھر بنایا جاتا تھا تو مہینوں تک مستری اور مزدور گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن اب کنکریٹ مکسروں، لفٹوں اور کرینوں کی مدد سے بہت کم مزدور استعمال میں آتے ہیں اور کام تیزی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرنٹر آپ کی سرزمین، آپ کی جگہ، آپ کے پلاٹ پر آئے اور چند گھنٹوں میں آپ کے گھر پر پرنٹس، یا ہو سکتا ہے روبوٹ کی مدد سے ایک ٹیم دن رات آپ کے گھر کو 2-3 دنوں میں تیار کر دے۔ دوستو، اس فہرست کو دیکھنا قدرے خوفناک لگتا ہے، یعنی جو ہم نے 10 پیشوں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو دیکھ کے واقعی خوف آتا ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جو حکمران سمارٹ لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں کیا کچھ جو انہوں نے ایجادات کی ہیں، ان کی عقل کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں واقعی خوف آنا چاہیے کہ یہ حکمران ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، یہ سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ جیسے کسی دور میں کمپیوٹر آیا تو دفتروں میں جو پرانے بابے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی بہت مخالفت کی تھی۔ حکومتوں نے لوگوں کو انسینٹیوز دیے کہ جو کمپیوٹر پہ کام کرے گا اس کو 200 روپے دیں گے، 100 روپے دیں گے، وہ الاؤنس کی صورت میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھا کہ وہ اب کمپیوٹر کا استعمال کرنا شروع کریں۔ اسی طرح اب یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں، یعنی کہ 10-15 سالوں کے اندر اندر آپ کو یہ تبدیلیاں ہوتی دکھائی دیں گی۔ اس لیے ایسے نوجوان جو ابھی 20 سال یا 30 سال کی عمر کے درمیان ہیں اور انہوں نے ابھی 10-15-20 سال مزید زندہ رہنا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے پلاننگ کر لیں تاکہ وہ بے روزگاروں کی فہرست میں شامل نہ ہوں۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگر مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجیز لاکھوں ملازمتوں کو ختم کرتی ہے تو مستقبل میں روزگار کی بہت سی نئی قسمیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں بس ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں اور اپنی پلاننگ خود کریں، کیونکہ یہ نالائقوں کا ٹولہ تو ڈرا ڈرا کر ہی مار دے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور دوسروں کو بھی عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ والسلام۔